बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एहतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज और क्रैक डाउन के बाद जो हुकूमत की जानिब से किया गया, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या बयानात सामने आ रहे हैं। बिलखुसूस जो उस एहतजाज में कत्ल हुए हैं उन मकतूलीन के नामों के हवाले से भी इस वक्त जो है कुछ अपडेट सामने आई हैं। पीटीआई के शेख वकास अकरम ने जो है वो कुछ नाम शेयर भी किए हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट ज़िले एड्रेसेस जो है वो भी साथ शेयर किए हैं। इसके साथ साथ जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया पीटीआई की जानिब से। उमर अयूब साहब ने यह मुतालबा किया है, तो कितनी हद तक ये मामला जो है या ये मुतालबा पूरा हो पाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से पंजाब असम्बली में भी बलूचिस्तान के बाद जो है वो करारदाद पेश की गई है। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े दिलचस्प रिमार्क सामने आए हैं, क्या मैसेज वहाँ से दिया जा रहा है। और साथ साथ हम सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जो एफआईआर है और उसके बाद गिरफ्तारी है और फिर आज जो समाअत हुई उसके नताइज पर बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल, सलमान हैदर, सलमान अनीस और ईसा नकवी। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा। और इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके इल्म में है इससे पहले जब यह क्रैक डाउन किया गया पीटीआई के एहतजाज के बाद, और फिर जो बार बार पीटीआई का यह कहना था कि हमारे फिगर मुख्तलिफ है कि लोगों को मारा गया है। वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि आए एक नाम बता दें, आप कोई एक फुटेज दिखा दें, कोई एक तस्वीर दिखा दें। आज जिस तरह से शेख वकास अकरम ने 12 लोगों के नाम, ज़िला और एड्रेसेस बताए हैं कि ये लोग जो हैं शहीद किए गए, कत्ल कर दिए गए, उनको बेगुनाह गोलियां मार दी गई, तो क्या अब आप समझते हैं मोहसिन नकवी इस पर कोई रिस्पॉन्ड करेंगे या क्या इसको आप झुटला पाएंगे? उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि इस मौके पे मोहसिन नकवी को डिस्कस करना भी कोई मुनासिब बात नहीं है, इसलिए कि एक शख्स जिसने किसी के ईमा पे 2 बड़े हस्पतालों में अमलन कर्फ्यू लगा दिया कि यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती, और वहाँ पे अपने लोग, इंटेलिजेंस के लोग बिठा दिए, और इसी वजह से ये कन्फ्यूजन भी है। अब तक वाजे ना हो सका कि ये शहादतें या हलाकतें 12 हुई हैं या 12 से ज़्यादा हुई हैं। तो उसमें आपको ये भी मालूम है कि पुलिस के जो सरबराह हैं, इंस्पेक्टर जनरल जो हैं, वो तो ये भी कह रहे थे कि 70 से ज़ायद पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए हैं। तो उनसे पूछा गया कि वो कहाँ हैं, ज़ख्मियों के नाम हमें बता दें, वो भी वो नहीं बता सके हैं। तो जिस दौरे हुकूमत में अगर झूठ और मुनाफकत जो है वो गालिब आ जाए रूल ऑफ लॉ पे और अखलाकी कदरों पे, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म के प्राइम टाइम टीवी में हमें वो बात करने की कोई ज़रूरत भी है, क्योंकि कोई एक शख्स ज़ख्मी हुआ हो या जाँ बहक हो, या 12 हो या 100 हो, बुनियादी मसला ये है कि क्या आवाम के पैसों पे ख़रीदा हुआ असलहा, लाइव एमुनिशन अपने ही आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए लिया गया? जिस आवाम के पैसे से ख़रीदा गया वो उसी आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए है? क्या ये इसराइल की फ़ौज थी जिसने निहत्ते फ़लस्तीनियों को इस तरह बेयार व मददगार घरों से भी निकाल दिया? 45,000 के करीब वो उनको शहीद कर चुके हैं। तो ये तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये तमाम तर वेर विदाल जो है तो वो आपके अपने शहरियों के ख़िलाफ़ है या अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ है? दुश्मन जो आपका है वो टीटीपी है, वो आईएसके है, दाइश, और वो रोज़ाना हमारे जवानों, पुलिस के, फ़ौज के जवानों को शहीद कर रहे हैं, निहत्त और मासूम शहरियों को भी वो शहीद कर रहे हैं तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से। तो ये तो उनको सोचने का मकाम है कि हमें असल एक्शन ये गोलियां कहाँ पे चलानी हैं, अपने निहत्ते मुजाहिरीन पे या फिर उन लोगों पे जो पाकिस्तान के में अदम इस्तेहकाम की असल वजह है और जो इस निज़ाम की जड़ें खोखली कर रहे हैं। लेकिन इम्तियाज़ साहब, वो तो देखिए गवर्नमेंट तो स्टेट ऑफ डिनाइल में है ना, वो तो कह रहे हैं हुआ ही नहीं है। ये कैसे तय होगा? ये तो अदाद शुमार से तय होगा। जिस तरह शेख वकास ने 12 नाम पेश किए हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ज़मीर जागेंगे, बहुत सारे लोगों को चौके लगेंगे और वो आके बताएंगे कि उनके हाथ से कितनी लाशें या कितने ज़ख्मी गुजरे हैं। ये तो बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हुए कि आप स्टेट ऑफ डिनाइल में, यानी हक़ाइक़ से आप इनकार करते हैं, लेकिन
حقائق کے انکار کرنے سے اور دعویٰ کرنے اور حقیقت کے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے، اور امید ہے اس دور میں بہت جلد یہ اعداد و شمار سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ وہ جو گاڑیاں تھیں جن کو ان کے پولیس والوں نے اور رینجرز والوں کے ذریعے برباد کروایا، ان پہ بھی گولیاں چلی ہوئی تھیں، راتوں رات وہ بھی غائب ہو گئیں۔ یہ بے شک اس کو ڈینائی کرتے رہیں، وہ تو دنیا بھر میں وہ جو فوٹیج ہے جی وہ اس وقت گردش کر رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات کیا ہوا، کس کیا طرح ہوا تھا؟ گھیر گھار کے ان لوگوں کو گولیوں کا اور آشکار آنسو ہو گیس چکا ہے، اور کا پھر حقیقت آشکار ظاہر ہے خود بخود بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس پہ میں سلمان حیدر آپ سے جانا چاہتا ہوں۔ شیخ وقاص اکرم نے آج، یقیناً آپ نے پریس کانفرنس کی سنی ہے، انہوں نے ایک نام لیا سردار شفیق کو کہ اس کو گولی ماری گئی، اور پھر اس کے ورثاء کو میت نہیں دی جا رہی تھی، یہ کنڈیشن عائد کی گئی کہ آپ جو ہے اس کو لکھ کے دیں کہ یہ حادثہ ہوا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو گولی لگی ہے، تو پھر میت آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو کیا اس قسم کا بیہیویئر، اس قسم کی جو صورتحال اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، کیا اس سے پہلے کوئی ایسی مثال بھی موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے ہم آنے والے دنوں میں نتائج کیا دیکھیں گے اس طرح کے رویے کے؟ تھینک یو بھیا، آپ نے مجھے ایک بار پھر مجھ سے موقع دیا۔ آپ اس سے پہلے کی مثالوں کی بات کر رہے ہیں، اب میں امتیاز گل بھائی کی موجودگی میں کیا پچھلی مثالیں دوں۔ زندگی میں آپ نے جب سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ کسی بھی شخص کی کنفیشن سٹیٹمنٹ دیکھی، اسپیشلی کسی پولیٹیکل ورکر کی کنفیشن سٹیٹمنٹ دیکھی جس میں اس نے یہ کہا ہو کہ جناب میں تو اکسا کے آیا گیا، مجھے پیسے دے کے بلایا گیا، مجھے کیا کہہ کے بلایا گیا، تو یہ سب اسی کا ہی کچا چٹا ہوتا ہے، اسی کے آپ کو نوک پلک ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو، مارا گیا ہو اور چھپایا گیا ہو تو بھائی ثانیہ ماڈل ٹاؤن میرے بھی سامنے، میں تو اس کا آئی وٹنس تھا، میں اس کو ادھر تھا، اس کو رپورٹ بھی کر رہا تھا، میں نے گلو بٹ بھی دیکھے، میں نے پولیس والے بدماش بھی دیکھے، اور آپ دیکھ لیں وہ جو بندے مرے، شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، ان کو مارنے والے کدھر ہیں؟ مجھے بتا دیں، ان کو کوئی سزا ملی ہو، کوئی جس کا کوئی ٹرائل چل رہا ہے، یا آپ کو پتا چلے کہ اتنے سال قید ہو گئی ہو، ان پولیس افسروں کو تو 1 سٹیپ پروموشن کے بعد ان کو مختلف علاقوں میں ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ تک ہو گئی۔ وہ اب بات کر لیں گے کسی سیاسی جماعت کی سرپرستی، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ بھائی چھوٹے سے یوسی کا ہی صدر صحیح، گلو بٹ تو تھا تو ورکر نون لیگ کا۔ تو یہ سب چیزیں تو ہم نے دیکھی، لیکن اصل مسئلہ بھائی ہماری بے حسی کا ہے۔ یہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، اصل غصہ اس چیز کا ہے۔ میں نے کبھی امتیاز گل صاحب کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا، میں نے کبھی ان کو اس طرح کی بالکل تنی ہوئی لائن نہیں اختیار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی صلح جوالی رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے استادوں میں سے ہمارے بڑے ہیں۔ سر یہ جو ٹھٹھا اڑانے والی بات ہے نا، یہ تو بڑا کمال ہو گیا کام۔ یہ جو ثبوت مانگنے والی بات ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم نے ثبوت مٹائے۔ اب دے دیے وقاص اکرم نے 12 بندوں کے، ابھی وہ کہہ رہے اس سے زیادہ ثبوت ہیں۔ اب بتاؤ پریس کانفرنس کیوں نہیں چلائی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے سلمان، بالکل، کہ آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں چلائی؟ کیوں نہیں چلائی؟ آدھی رات کو تو پی ٹی وی لے کے اتا تارا صاحب تو سڑکوں پہ پھرتے رہے۔ اب دوسری پارٹی کا پوزیشن، وہ کیوں نہیں چلائی؟ یہ کہتے ہیں صحافی حضرات نے رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ صحافی رپورٹ کرتا ہے، ادارہ رپورٹ نہیں کرنے دیتا۔ اس میں صحافت کی کمی بیشی نہیں ہے، بالکل اس ٹھیک، میں صحافت کی کمی بیشی نہیں ہے۔ صحافی نے سٹوری رپورٹ کی، صحافی نے ادھر پہنچا پریس کانفرنس میں بھی، 26 نومبر کو بھی۔ اب اس کو رپورٹ کرنا نہیں کرنا، یہ تو سر سیدھی سی بات ہے، یہ سیٹھ کا کام ہے۔ اور سیٹھ آپ کو پتا ہے کاروباری ہوتے ہیں، جب کاروباری ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کاروباریوں کی نظر ظاہر ہے کس کے کچھ پاس ہوتی ہے۔ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس بھی دکھانی چاہیے تھی؟ ویسے سلمان، یہ سوال ہے اپنی جگہ پر موجود کہ اب تک جو سلمان انیس صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب تک جو وزراء تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نام بتا دیں، آپ سامنے لائیں، آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ جھوٹا کلیم کر رہے ہیں۔ آج اسی طرح ہمارے صحافی بھائی بھی کہتے رہے، بڑا چیخ چیخ کر یہ بات کی جاتی رہی۔ آج جب یہ نام سامنے آئے ہیں تو وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ لائیو بھی نہیں دکھائی گئی، تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ دیکھیں ہمیشہ سے اب دوہرا معیار، اب تو ساری چیزیں آشکار ہو گئی ہیں۔ وہ ایک آدمی
ایک جرنلسٹ جو اس لگا ہوا تھا کہ کتنے لوگوں کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، وہ غالباً کل ان کو بھی اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد آج جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیجا ہے۔ مطیع اللہ جان سارے جانتے ہیں، اور آصف بشیر صاحب، میرا خیال ہے ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ ادھر پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو شنید چلتی رہی ہے، وہ ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس واقعے کے اندر جو کچھ ہوا وہ حکومت چھپانا چاہتی ہے، بلکہ بڑا بخوبی اس کو انفورس کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک تو معاملہ اور یہاں تک تو بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ڈی چوک کے اوپر میسیکر ہوا ہے جس کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں اور گورنمنٹ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نو ڈینائل ان اینی آف دی اسٹیٹمنٹس۔ اب یہاں سے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ سارے ہمارے جو دوست ہیں، امتیاز گل صاحب خاص طور کے اوپر دیکھیں، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ جو یہ پاکستان کی تاریخ میں اب ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایک صوبہ جب لوگوں کو موبلائز کر کے، گورنمنٹ کی مشینری کو موبلائز کر کے اور مسلح جتھوں کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے اور سیبوٹاج کریں گے، لوگوں کو روکیں گے، ایک پوری کی پوری عام انسان کی زندگی کو مفلوج کریں گے، تو ظاہر ہے گورنمنٹ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی رہے گی نا، مرشد وہ بھی کہیں نہ کہیں ریاکٹ تو کرے گی۔ میں جس طرح کل بات کر رہا تھا کہ یہ فاشزم ورسز فاشزم ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو ثابت کرنا ہے کہ ہم زیادہ آئرن فسٹڈ ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم زیادہ ڈٹرمنڈ ہیں۔ تو اس انا کی جنگ میں تو جیت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، صرف شہادتیں، ہلاکتیں ہو سکتی ہیں جو ہو رہی ہیں، جس کا اب شاخسانہ ہے۔ اگر آپ کو محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ جب آئی رات کو جس دن یہ سارا کام ہوا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو لاشیں نہیں دیں گے، یہ لاشوں کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ لاشیں ہیں تو صحیح، لیکن لاشیں انہوں نے دی نہیں جس کے اوپر سیاست کی جا سکتی۔ اور میں اس بات کا بہت اسٹانچ ایڈوکیٹ ہوں کہ اگر یہ ہلاکتیں زیادہ ہوتیں جس طرح رپورٹ کیا جا رہا تھا انیشلی، یا کلیم کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے اپنے سرکلز کی طرف سے، تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھتے کہ ہوا کیا ہوتا تماشا، ایک پورا کا پورا ملک مفلوج ہو جاتا۔ ہلاکتیں یقیناً ہوئی ہیں، لیکن ان کے اوپر سیاست کرنا، ان کے نمبرز کو مینیپولیٹ کرنا۔ اب لطیف کھوسہ صاحب ایک بہت سینئر آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر سیاستدان ہیں، 278 انہوں نے آ کے کہا ہے پروگرام کے اندر، اور وہ بزد رہے ہیں، اور وہ اتنے بزد ہیں کہ آج کے جو ٹی وی کے پروگرامز تھے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں پمس کی چھت کے اوپر، گورنمنٹ چھپا رہی ہے، وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں کنٹینرز کے اندر، گورنمنٹ چھپا رہی ہے۔ اب دیکھیں، اب میں ان کے اوپر جو ہے نا، محترم ہے، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن 82 سال ان کی عمر ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں لوگ اس عمر کے اندر آ کے، ان کو گھر میں بیٹھ کے آرام کرنا چاہیے۔ ان کی عمر نہیں ہے کہ وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں، جو ان کی نظر سے گزر جاتی ہیں، وہ اس کو تحقیق کیے بغیر سچ مان کے اس کے بعد آگے بلاسٹر کرنا شروع کر دیں۔ باہر سے وہ آپ کے، لیکن فگر کوئی بھی ہو سلمان صاحب، فگر کوئی بھی ہو، 278 ہوا تو ظلم ہے، اگر 12 ہے تو نہیں ہے۔ اب پھر آپ جب گورنمنٹ کی بات سنیں گے اور ان کا نیریٹو آپ لیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم حملہ کرنے دیں۔ ایک صوبے کا پی ایم جو ہے، جب اس کا دل کرتا ہے، جب اس کو کال دی جاتی ہے اڈیالہ سے، وہ بندوں کو موبلائز کرتا ہے، لے کے یہاں پہ ہمارے پاس ایک فیاسکو کریٹ ہو جاتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ کیا ہم اس کو عادت بنا لیں، یہ سنت بنا لیں کہ جس کا دل کرے وہ آ جائے اپنے لیڈر کو چھڑانے کے لیے اور انصاف کو بالائے طاق رکھتے ہیں، عدالتوں کو بند کر دیتے ہیں، باقی سارے نظام جو ہیں ان کو مفلوج کر دیتے ہیں، اور لوگ آیا کریں اور اپنی ڈیمانڈیں رکھا کریں ڈی چوک کے اندر، اور گورنمنٹ ان کو پورے کیا کرے۔ اور دوسری بات یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آڈاسٹی آپ ان کی دیکھیں کہ یا تو ڈیمانڈز پریگمیٹک یا ریئلسٹک ہونا، خان کو چھوڑ دو تو وہ وزیر اعظم نے تو نہیں چھوڑنا، فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈسمینٹل کر کے الیکشن دوبارہ کرائیں، وہ بھی پرائم منسٹر تو نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن کا پروگریٹو ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، نہ ڈیمانڈز ان کی ٹھیک ہے، نہ ان کا کعبہ قبلہ درست ہے، نہ ان کی باتوں میں کوئی جان ہے۔ اس پہ تو بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اچھا سلمان حیدر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو نا بڑا بلر کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چیزیں بڑی کلیئر ہیں یار، کتنی لاشوں پہ ہو تو بھائی کہ ہاں بھائی یہ نکلی ہیں، زیادہ یہ کم چھوڑ دیں، اس کو کم اچھا چھوڑ دیں۔ لاشیں ملی ہیں، لاشیں اگر گر گئی ہیں تو کیا حکومت استعفیٰ دے دے، چلے جائیں، سسٹم بند کر دیں۔ چلیں ان کا کمنٹ پورا ہونے دینا۔ سلمان صاحب جذباتی نہ ہوا کریں، پریگمیٹک رہا کریں۔ میں جذباتی نہیں، سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا، صرف چلیں آپ سن سے لیں، ریکویسٹ کر رہا ہوں نا سر، آپ مجھے جذباتی نہ کریں، میں جذباتی نہیں ہوں گا نا سر، جذبات ہیں تو ہوتے ہیں نا، صحیح جگہ استعمال کریں نا، سڑک کے اوپر آ کے احتجاج کرنے سے آپ کے جذبات کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی، قانون ہاتھ میں لینے سے آپ کے جذبات کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی۔ اسلام آباد کے اندر ایک بلینکٹ بین ہے، آپ نہیں اجازت کے بغیر دھرنا کر سکتے، تو پھر یہی ہوگا نا۔ چلیں مجھے جذباتی کر دیتے ہیں جی، کوئکلی پلیز ریکویسٹ سلمان۔ کر رہا ہوں، وہ ان کا آئینی رائٹ ہے، وہ ان کو کوئی دنیا کی طاقت اسلام آباد آنے سے نہیں روک سکتی۔ وہ کے پی کے کی عوام نہیں، وہ پاکستان کی عوام ہے، وہ پنجاب کی عوام نہیں، وہ پاکستان کی عوام ہے۔ وہ اپنا آئینی راستہ چن کے آئینی حق استعمال کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مجھے لکھا ہوا ہے آپ بغیر اجازت کے اسلام آباد میں دھرنا نہیں کر سکتے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کون سا آئین ہے آپ کا سلمان حیدر صاحب؟ مجھے بھی وہ دکھائیں۔ انہیں روکنے والے
ان کو آئین نے رائٹ دیا ہے. چلیں یہ عدالت نے ان کو کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو شنید کریں, ان کو سنجانی کی جگہ آفر کی, انہوں نے نہیں آفر قبول کی. ان کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھ کے کہتا رہا کہ سنجانی کے اندر کرو, آپ بی بی کی بات کے اوپر اٹھ کے آگے ڈی چوک میں, تو حکومت کیا کرے گی؟ آپ کون ہوتے ڈیسائیڈ کر لیں وہ چھوٹی بات پہ آئے بڑی بات پہ آئے؟ چلیں یہ ہم نے طے نہیں کرنا, عدالت نے کہا تھا, میں نے نہیں, احمد سلمان میں عزیز عیسیٰ نے نہیں نقوی کہا. آپ سے جاننا چاہتا ہوں. عیسیٰ بتائیے گا آپ کے نزدیک آج اپوزیشن رہنما عمر ایوب نے یہ مطالبہ کیا کہ اس سارے معاملے کی ابھی بھی یہ بحث ہو رہی ہے, جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, کیا ممکن ہے موجودہ سیٹ اپ میں شفاف جوڈیشل انکوائری کی؟ خیر آپ جتنے سوال کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک, آپ نے امتیاز گل صاحب سے پوچھا, پھر سلمان حیدر, سلمان انیس صاحب, یہ بتائیں نا اگر درست جواب دیں گے تو آپ کیا انعام دیں گے؟ صحیح. اگر درست جواب دیں گے تو میری جیب سے کیا چیز نکالیں گے آپ؟ آئس نکالیں گے, ہیروئن نکالیں گے, کون سی منشیات ہوں گی, کتنے چھٹان چرس نکلے گی, یا کسی مومی لفافے میں کلاشنکوف ہوگی, ڈیٹونیٹرز ہوں گے, آر ڈی ایکس ہوگا, بارودی مواد ہوگا, پھر ایسے لیپ ٹاپس نکالیں گے کہ جن سے میں را کے ساتھ رابطے میں ہوں گا, سی آئی اے اور موساد کے کہنے پر پاکستان میں دنگا کرنا چاہ رہا ہوں گا. کیا سوال کر رہے ہیں یار آپ؟ سوال درست کریں اپنا. آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا میں بارشوں سے لوگ ہلاک ہوئے, وزیر اعظم پاکستان نے ان کی جو ہے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. آپ کو پتہ ہے کہ آج فارن آفس آف پاکستان نے جو اتنا بڑا پیراگراف جاری کیا, جو گفتگو کی ہے پاکستان کی ترجمان دفتر خارجہ نے, بتایا کہ کشمیر میں 4 لوگوں کے ساتھ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے, یہ کتنی غلط بات ہے. آپ کے پڑوسی ملک میں انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ یہاں پر چھوٹی موٹی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بلوچستان میں بارشیں بھی ہوئی, سلمان علی صاحب کا بلڈ پریشر آپ خراب کرتے ہیں, وہ غصے میں آ جاتے ہیں. بالکل. یہ سوال ہو رہا تھا, اچھا بھلا دیکھیں میری بات سنیں یار, اتنی زبردست چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں, آپ نیگیٹیوٹی پھیلانے بیٹھ جائیں. آپ کو یاد ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے یہیں اسی مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ایک گفتگو ہو رہی تھی. بات کیا ہو رہی تھی کہ کیا فرق پڑتا ہے الیکشن اگر غلط ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے, اب نظام کو چلنے دیں. صاحب اس وقت کہا تھا 60 ارب لگا کر الیکشن کیا, 60 روپے کے بال پوائنٹ سے نتیجہ چینج کرو گے تو فرق پڑے گا. فرق پڑ گیا, لیکن کچھ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. ہم ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں سٹوری, کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں. میں آپ کو ریکنسٹرکٹ کر کے دیتا ہوں, اچھی کہانی سناتا ہوں بھائی. اٹک پل کے اوپر ہزاروں شیل کھائے, پولیس والوں کو زخمی کیا, نہیں گئے واپس. کٹی پہاڑی پہ مقابلہ کیا, نہیں گئے واپس. اس کے بعد 26 نمبر چنگی پہ تو آنسو گیس, لاٹھی چارج اور ربر بلٹس ثابت ہو گیا یہ ان کی عادت تھی, اس سے تو نہیں گئے واپس. یہاں پر حکومت نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پلازا چوک پر عطا تارڑ صاحب نے مٹھائی کا ڈبہ لے کر استقبال کیا. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے, اور پیچھے آرکیسٹرا حکومت کا سازندے ساز بجا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ دھرنا دینے کے لیے آنے والے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک فسطائیت سے بھرپور بری جماعت ہے. ترک تعلق کر دیا, اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کر دی. اب سب کے سب اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کو. نواز شریف کے نام پہ ٹھپا لگے گا. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, یہ بھی آپ نے رپورٹ نہیں کیا غالباً, کہ اس دن کے بعد سے اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام عطا تارڑ رکھا ہے اور کتنوں نے محسن نقوی رکھا ہے. یہ چیزیں نہیں آپ رپورٹ کرتے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے غلط بیان نہیں کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, جائیں ثابت کریں. صحیح ساری بات سے اب یہ بات صرف یہ ایسے آئس برآمد نہیں ہوگی. حقیقت سے اس کا کیا ثابت کریں میں جو بات کہہ رہا ہوں غلط ہے. انہاں گلوں گلاں کی وجہ تو انہاں دا لیڈر جیل وچ بیٹھے تھے, لوگ ایتھے شہید ہو رہے ہیں. جی بالکل, پلیز پلیز. چلیں میرے خیال میں بات ہو گئی. اب بہت اچھی تحمید باندھتے ہیں, بہت اچھی سٹوری سنائیں اور سٹوریاں ثابت کریں میں غلط کہہ رہا ہوں. نہیں ثابت ہو سکتا نا سر, وہ آپ ثابت کریں, کہاں ہے ثبوت میری بات کا؟ سر آپ کی بات کا نہ ثبوت ہے, آئس ہے, آپ کے پاس آئس ہے. میں امتیاز گل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. گل صاحب, یہ جوڈیشل انکوائری والا معاملہ, یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, ویسے اب تک جو پروٹیسٹ تھا اس میں بھی کچھ مطالبات تھے, اس کا جو جواب ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اب چلیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ عمر ایوب صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں, ایک تو اس کے کیا کوئی آپ نتائج دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ آج جو وزیر اعظم کا چونکہ بھی ذکر کیا گیا ہے, انہوں نے بھی ان کو جتھا قرار دیا ہے کہ یہ جتھا آیا اور پھر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آ کے چڑھائی کر دیتا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے جو مذاکرات کی اور ڈائلاگ کے درمیان میں کچھ آوازیں آ رہی تھی، جو باتیں کی جا رہی تھی، اس سے ہم دور نہیں ہٹ گئے؟ مزید نفرتیں نہیں بڑھیں گی؟ کیا نتیجہ ہے اس کا؟ اس میں دیکھیں، ان کو تو انہوں نے خدا سے دعا مانگی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی کہ ان کی امداد کو جنرل باجوہ آ گئے، ان کے بعد ان کے جو پسرو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی لیے یہ اپنی ہر تقریر میں سپہ سالار اعلیٰ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ بلکہ میں تو حیران ہوں، وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ جب یہ کہا کرتا تھا، خود ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا تھا کہ یہ چیری بلاسم اور پالش، یقین کیجئے مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، ایک سابق وزیر اعظم کی زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ کے زمانے میں رد الفساد آپریشن شروع ہوا تھا۔ ابھی انہوں نے کسی نے ان کو خوش کرنے کے لیے، فوج کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کے منہ میں ڈال دی کہ رد الفساد فورس بنانی چاہیے، یعنی ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے اینٹی موب، اینٹی رائٹنگ پولیس ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی رکھتے ہیں نہیں، آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ اور وہ آصف زرداری صاحب، ان کے درمیان مقابلہ اس وقت چلا ہوا ہے کہ کون فوج کو اور فوج کے سربراہ کو خوش کرتا ہے۔ ڈائلاگ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کھو کھاتے کھڈے لائن لگ گیا ہے، اس لیے کہ جو کچھ اسلام آباد میں 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات کو ہوا ہے، اس میں کوئی بھی شائبہ تک نہیں ہے کہ یہ حکومت کوئی ڈائلاگ بھی کر سکتی ہے۔ جو تھوڑا بہت شاید کوئی امکان بھی تھا، وہ اب ختم ہو گیا۔ جو بنیادی ان کا مقصد تھا، جو شروع سے ڈے ون سے، یعنی جو 9 مئی 2023 سے جو مقصد تھا کہ اس پارٹی کو ڈسکریڈٹ کریں، اس پارٹی کو تقسیم کریں اور اس کے اندر شرپسند داخل کریں، جنہوں نے گزشتہ 48 گھنٹے پہلے گاڑیاں بھی توڑیں، ان پہ گولیاں بھی برسائیں، انہوں نے ہارو کے سروس ایریا میں، حقلہ کے سروس ایریا میں دکانیں بھی توڑیں۔ یعنی کیا آپ کو یہ لوگ پاگل ہیں جو کہ اتنے دور دور سے عمران خان کی رہائی کے مشن پہ نکلے اور یہاں پہ آ کے عام لوگوں کی دکانوں پہ توڑ پھوڑ کریں گے؟ تو ہمیں ایکچولی چونکہ بیانیے اس وقت بڑے تقسیم ہیں، آئین اور قانون کی میں نہیں سمجھتا کوئی بات کر رہا ہے۔ اگر آئین اور قانون کی بات ہوتی تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس حق کے انکار میں کمپلیسٹ ہوئی، اس میں فریق بنی جب اس نے کہا کہ یہاں پہ اسلام آباد میں مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ کس قانون کے تحت؟ یونیورسل، کون سے یونیورسل قانون کے تحت؟ کون سے پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت مظاہرہ نہیں کر سکتی ہے؟ تو اس میں یہ جو ڈائلاگ وغیرہ کی باتیں، یہ بہت اب میرا خیال ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، اس قیادت کا کیا مستقبل ہے، جو منقسم ہو گئی ہے، غائب تھی۔ اور پھر جس ملک میں ایک صحافی پہ، متی اللہ جان پہ 8 یا 9 الزامات لگ جائیں، اس میں منشیات بھی اس سے برآمد ہوئیں، اس سے پستول بھی برآمد ہوا، اور وہ اتنا تکڑا ہے کہ اس نے 3-4 پولیس والوں کو گھیر لیا۔ یعنی کتنے شرم کی بات ہے یہ! کس قانون کی، کس آئین کی بات کرتے ہیں، کس حکومت کی بات کرتے ہیں کہ جن کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ پولیس کو انہوں نے ایک بلینک چیک دے دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور پھر ہسپتالوں سے انفارمیشن پہ بھی آپ نے کرفیو لگا دیا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ ٹی وی چینلز پہ کرفیو لگا ہوا ہے، سینسرشپ ہے، اب تو ہسپتال سے بھی بالکل چھپانے کی بات ہوگی، تو اس لیے پھر انہوں نے یہ پابندیاں لگائی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سلمان حیدر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی مستقبل کی بات کی جاوید گل صاحب نے، کیا ہم مستقبل خود ودن پی ٹی آئی بھی تقسیم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر لیڈرشپ کے فقدان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے اپنے کارکنان بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی ہی لیڈرشپ کے اوپر غصے میں ہیں، تو کیا آپشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت؟ اچھا بھیا، پہلی بات تو یہ کہ مستقبل کے حوالے سے بتا دوں تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ٹھیک 3 دن بعد پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اپنی احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے، اور ٹوورڈز اسلام آباد۔ یہ میں آپ کو آپ کے اس پروگرام میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک 3 دن بعد، ٹھیک ہے؟ 12 افراد کے جنازوں کی فوٹیج اور ایک اچھی خاصی، کہہ رہا ہوں کہ ایویڈنس کی ایک لمبی فہرست ہے، اس کے ساتھ ایک دوبارہ پریس کانفرنس ہوگی۔ یہ تو آج 12 افراد کی آپ کو دی ہے، اور ٹھیک 3 دن بعد یہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری چیز، آپ کہہ رہے ہیں کہ حل کیا ہے یا اس معاملات کا، تو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ حل مذاکراتی ہے،
ٹھیک ہے، حکومت اس نریٹو کو ڈیولپ کرنے میں ناکام رہی ہے کہ یہ کوئی مسلح جتھے تھے. ایک عدد آنسو گیس کا شیل سامنے رکھ کے، بھائی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا یار، اور مجھے کوئی فتویٰ بھی نہ دے کہ میں کس جماعت کو، میرا لیڈر تو تہاڈا لیڈر نہیں. میں ہر ایک کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. عیسیٰ نقوی نے جو تمہید باندھی، مزہ آیا مجھے پتہ چلا کہ میں سینئر جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. مجھے بہت اچھا لگا، مجھے سمجھنے میں مزہ آیا، مجھے انڈرسٹینڈ کرنے میں مزہ آیا. ایک عدد آنسو گیس کا شیل، ایک LG5 کا سامنے کارتوس، بس یہ رکھ کر ہمارے پاکستان کے وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اسلحہ لے کے وہ لوگ سامنے آئے. نہ یہ کہیں پروف کر سکے. پروف کرتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے میڈیا پر تو پابندی ہے، وہ تو بتا سکتا نہیں. اس کو باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا اس وقت کہ جسٹ ڈاؤن یور DSNGs. انہیں DSNGs ڈاؤن کر دی، جیو کا دفتر بند کر دیا، لائٹس کی آف کر دی، ساری اسٹریٹ لائٹس آف کر دی. انہوں نے کہا یہ آپریشنل ایریا ہے، یعنی یہاں آپریشن ہونا ہے. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہی، اور میں اور آپ نے دیکھا، وہ سب کچھ میں اور آپ نے دیکھا. لیکن بہت یار، میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں کہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، یا ادھر سارے بیٹھے ہوئے اتنے تو وہ نہیں ہے. ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے، ہمارے موبائلوں میں ہیں، لیکن بہت چیزوں میں احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا ہے. گارڈین کو منع کریں، سو کرو نا یار. یہ وزیر قانون، وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ سو کیوں نہیں کرتا گارڈین کو؟ یہ BBC پہ کیوں نہیں کرتا سو؟ ان کے اندر تپڑ کیوں نہیں ہے حامد میر کو لے کے آنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ کیوں نہیں ان کے اندر جرأت متی اللہ جان کے اوپر؟ اور سیدھا بولتے متی اللہ جان نے رینجر کی خبر جھوٹی دی ہے، اس کو اس کی FIR دیتے کہ تم پروف کرو. وہ سیدھا بولتے متی اللہ جان تم نے غلط بتایا ہے، اسپتالوں میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، تم غلط انویسٹیگیٹ کر رہے ہو، تمہارے پر پیکا ایکٹ لگتا ہے. اس پہ وہ خبر دے کے اپنا تماشا کچھ جہاں شک تھا وہاں یقین کرا دیا اس FIR سے. اتنی جرأت ہو جائے بھائی، بتائیں الجزیرہ غلط کہہ رہا ہے، بتائیں BBC غلط کہہ رہا ہے، بتائیں گارڈین غلط کہہ رہا ہے، پاکستان کے صحافی غلط کہہ رہے ہیں. آنر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالک کی مرضی ہے، مالک وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کامیاب ہوگی نا حکومت؟ آپ یہ کہہ جی حکومت کامیاب ہوگی اپنے ارادوں؟ سر کی سوال ہی پہ جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا ہستی کا. یہ فطرت کے خلاف ہے کہ آپ کسی کا قتل کر کے چھپا جائیں. یہ قانون فطرت پر کوشچن مارک ہے. صحیح، میں تو بڑے یہ نہیں چھپ سکے گا، یہ آشکار ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں یہ صورتحال ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا قتل کوئی چھپا لے. یہ ہو ہی نہیں، یہ اللہ کی اس بک میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قانون فطرت ہے، خون خود بولتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس پہ مزید آپ بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آئندہ جو حکومت کی حکمت عملی جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے، چاہے وہ PTI کی بین کی بات ہو یا متی اللہ جان کا ذکر ہو، اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.